वआलिहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के हवाले से जमा हुए हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि इशा की नमाज के बाद से आप हज़रात यहीं बैठे हुए हैं। उलमाए किराम के आपने बयानात भी सुने, नात खां हज़रात से नातें भी सुनी। जिनका इंतज़ार था वो भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आपको भी सुनना है, हमको भी सुनना है। ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंद ज़रूरी बातें आप हज़रात की समातों की नज़र करूँगा। बस गुजारिश ये है कि ये समझ लें कि आप मेले में नहीं आए हैं, जलसे में आए हैं। तो जलसे में जिस तरीके से बैठा जाता है सुनने के लिए, जो आदाब होते हैं, जो अहकाम हैं, बस उन आदाब के हिसाब से जलसे में बैठे, क्योंकि ये जलसा हमारा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ज़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र को सुनने के लिए जितना अदब इख्तियार करेंगे उतना ही अल्लाह की बारगाह से नवाजे जाएंगे। और अगर अदब हमने इख्तियार नहीं किया तो फिर जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ना कोई तब्दीली इस जलसे से हम में होगी, न किसी किस्म की फ़िक्र हमारी तब्दील होगी, ना हमारी सोच तब्दील होगी, बल्कि होगा यही कि एक जलसे को कामयाब बनाने के लिए हम गए थे, हमने कामयाब कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र करने और सुनने का मौका आज के दौर में हमारे पास में बहुत कम है। अब जो मौका मिला है इसे अहम जाने, थोड़ी देर के लिए अपने सेल फ़ोन से किनारा कशी इख्तियार कर लें, अपने दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए गुफ्तगू से किनारा कशी इख्तियार कर लें। और कोई दोस्त ज़्यादा ही बात करना चाहता है तो आप उस कुर्सी से उठ जाएं, दूसरी तरफ आएं, ताकि एक सही पैगाम आप सुन सकें और ये पैगाम हमारी और आपकी ज़िंदगी की तब्दीली का ज़रिया बने और आखिरत की बख्शिश का ज़रिया बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान करीम की एक आयत मुबारका के हिस्से को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक हो रहा है, जिसका माना और मफ़हूम ये है, आज मैंने तुम पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर मेरी नेमतों को मुकम्मल कर दिया और मैं तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश करूंगा कि इन्हीं 3 बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं और अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जिस दीन से वाबस्ता हैं उसको दीन इस्लाम कहते हैं और इसी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की निस्बत से देखा जाए
تو اس کو دین محمدی کہتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جس دین سے ہم وابستہ ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہی دین ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان تک بھی دین پہنچوایا۔ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی باتیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا اور اس دین پر عمل کرتے رہے، دین کے احکامات کو آنے والی نسلوں تک، لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے ان افراد کو باعزت رکھا، قوم کے ان افراد کو رب قدیر نے کامیابی عطا کی، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی ناقدری کی، انبیاء کی طرف سے پیش کی جانے والی باتوں کو نہ سنا، یا تو اس کا انکار کر بیٹھے، یا پھر ان باتوں پر عمل کرنے کو انہوں نے پسند نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کا شمار اپنے ذلیل بندوں میں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یا تو سرے ہی سے نہ سننا، یا سن لیا اور اس پر عمل نہ کرنا، اور اگر عمل کیا بھی تو اپنی پسند، اپنی مرضی اور اپنے وقت کے حساب سے عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے، بلکہ اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے۔ آج اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حضور کو پیغمبر کی شان اور حیثیت سے تو قبول کر لیا، مگر حضور کے پیغام کو قبول کرنے سے ہم قاصر ہو گئے۔ پیغمبر قبول ہیں، مگر پیغام جس طریقے سے قبول کرنا تھا اس طریقے سے ہم نے اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا، دین کے احکام سیکھے، اللہ کے فرامین سنے اور اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو پسند فرمایا بلکہ ہر قدم پر رب قدیر نے ان کی مدد فرمائی۔ اور مدد کا عالم یہ ہوتا تھا کہ رب قدیر اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے محبوب کے صحابہ کی مدد فرماتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ لوگ سچے دیندار تھے، صحیح اور پکے عاشق رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے اور اللہ کے دین سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کے پاس اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا، یہ حکم حدیث کی صورت میں ہوتا یا حضور کا کوئی قول لا کر، حضور کا کوئی حکم لا کر کسی صحابہ کے سامنے پیش کر دیتے، یا پھر یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے سے ہوتا، قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے ہوتا،
تو صحابہ ان آیتوں پر اور ان احکام پر عمل کرنے کے لیے پس و پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی ہیں جو اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ایک صحابی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ وہ صحابی جو باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس صحابی سے عرض کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے آ رہا ہوں۔ اس صحابی نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ، آج کوئی آیت نازل ہوئی ہے یا آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں، آج آیت نازل ہوئی ہے۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض حسنہ کو اس سے قبول فرما کر اس شخص کے مال میں اضافہ فرمائے گا اور اس کو دوگنا اور کئی گنا عطا فرمائے گا۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی طبیعت صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے بار بار پانی پینے کی حاجت پیش آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ تھوڑا پیچھے کر کے آگے تھوڑا پانی رکھ دو اس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو اس صحابی سے انہوں نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں رب قدیر نے اپنے بندوں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین بدلہ دینے کا ارادہ بھی فرمایا اور اللہ نے وعدہ بھی فرمایا۔ اس صحابی نے جیسے ہی سنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابھی ایک صحابی سے سنا ہے، میرے ساتھی سے، کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا حضور میرا ایک باغ ہے، اس باغ میں کھجور ابھی پک رہی ہے اور نکلنے والی ہے، اور جب وہ نکلے گی تو اس کے نکلنے کے بعد اس سے بہت زیادہ مجھے نفع ہو سکتا ہے، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آیت نازل ہوئی، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں دیری کروں، تاخیر کروں، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا وہ باغ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دی، وہ صحابی اپنے باغ تک پہنچے، آپ کی اہلیہ بھی باغ کے اندر تھیں، آپ نے باہر سے آواز دی کہ اے میری اہلیہ باہر آ جاؤ، اور اس حال میں باہر آنا کہ اندر سے کوئی چیز لانا نہیں ہے۔ اہلیہ بڑی پریشان ہوئی، اندر سے باہر آئی، پوچھنے لگی آخر کیا بات ہے؟ باغ اپنا
کھجوریں اپنی، سب کچھ اپنا، اور آپ کہتے ہیں کہ اندر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں،